नाज़रीन, लेबनीज आर्मी के कमांडर ने कहा है कि लेबनान जो है वो मोस्ट डिसाइसिव फेज से गुजर रहा है अपनी हिस्ट्री के, और ये डिसाइसिव फेज जो है इन टर्म्स ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन, इजराइल की जो मुसलसल बमबारी है, इजराइल के जो मुसलसल अटैक्स हैं और इजराइल जो नई ऑक्यूपेशन कर रहा है, ये हमारे लिए मोस्ट डिसाइसिव फेज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वेस्ट ने ईरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की है। अगर कोई निगोसिएशंस, कम्युनिकेशंस और कोई अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती थी तो वो अब बिल्कुल नहीं होने जा रही हैं, और जो सारी इस नौयत की एफर्ट्स थी उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है, बल्कि ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस और मजीद एक ऐसी कैंपेन के जिसमें वॉर को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ईरान ने कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर मोर प्रिपेयर्ड देन वी वर इन द जून, जितना हम जून में तैयार थे उससे भी ज्यादा हम तैयार हैं, हमारे मिसाइल जो हैं वो जून से भी ज्यादा पावरफुल हैं और हमारी कैपेबिलिटीज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम जो सरेंडर डिमांड है इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, थे और रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे पर जंग मुसल्लत की जा रही है हम इसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। गजा में अक्रॉस द स्ट्रिप नाज़रीन इस वक्त बमबारी देखी जा रही है। सेंट्रल गजा में, साउथ गजा में, रफा के अंदर वहां पर बमबारी देखी जा रही है। इजरायली जो त्यारे हैं वो बमबारी कर रहे हैं, इजरायली टैंक्स जो है वो गोले बरसा रहे हैं, इजरायली जमीनी फौज जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रही है, और कैजुअलिटीज इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, शहादतें इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, और वेस्ट बैंक की भी यही सूरत हाल है। वहां पर शहादतें हो रही हैं, डिस्प्लेस किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है घरों को। और आज जो ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट दी है वेस्ट बैंक के हवाले से, ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट लेवल है वेस्ट बैंक का वो भी ऑन द लेवल ऑफ वॉर है। यानी ऐसा नहीं है कि दो चार घरों में या एक आध मोहल्ले को जब डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी जितनी वॉर के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे गजा में प्रॉपर वॉर है ना, तो वॉर में जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वेस्ट बैंक में भी जो डिस्प्लेसमेंट का स्केल है वो कोई चंद हमलों वाला नहीं है, बल्कि वो वॉर लेवल का स्केल है। यानी प्रॉपर जंग जो है उस वक्त वेस्ट बैंक में मुसल्लत की हुई है, और जिसको रोकने के लिए इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी चीज हुई है, मागा और इजराइल का एक और फटा पड़ गया है। अच्छा, माइक हॉकवे जो कि इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर हैं और वो बहुत ज्यादा अमेरिका से ज्यादा इजराइल के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, तो माइक हॉकवे ने एक शख्स से, एक इजरायली से मुलाकात की है, और ये इजरायली कौन है? ये फॉर्मर मोसाद का स्पाई है, और ये किसके ऊपर जासूसी करता रहा है? CIA के ऊपर। सुनने में अजीब लगता है, अमेरिकन के भी सामने अब जब ये चीजें आ रही हैं तो उनको भी अजीब लग रहा है। मोसाद का स्पाई CIA की जासूसी करता रहा और फिर पकड़ा गया, और फिर क्या हुआ कि ये 30 साल 30 इयर्स 3 डेकेड्स ये अमेरिकन जेल में रहा है। और फिर नेतन्याहू और इजरायली लॉबी और एप्स्टीन का उसमें किरदार था, इन्होंने मिलकर जो है वो इस शख्स को रिलीज करवाया। और जब ये इजराइल पहुंचा और इजराइल इसका जहाज लैंड होता है, स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ प्राइवेट बड़े जहाज के अंदर इसको लाया गया इजराइल वापस, और जब ये लैंड होता है तो सबसे पहले उतर कर जब वो जमीन पर बोसा देता है काइंड ऑफ, ठीक है ना। नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर इसके इस्तकबाल के लिए गया। तो दुनिया में और कोई नहीं है जो CIA के ऊपर जासूसी कर रहा हो, चाहे वो बरतानिया का कोई एजेंट हो, चाहे फ्रांस का हो, और उसको जेल भी हो जाए और फिर वो रिहा भी करवा के ले जाए। तो ये किया, अब वो चीजें सामने। तो माइक हॉकवे ने उस शख्स से जब वो मुलाकात की है, और उस स्पाई ने उल्टा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के ऊपर तनकीद की है खुलकर कि ये जो है अरब्स के ज्यादा करीब हो रहे हैं। तो मागा जो है वो सीकिंग आंसर्स कि माइक हॉकवे ने उस शख्स के साथ जो मुलाकात क्यों की है। तो ये फटा जब वहां पर फटा हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो यूक्रेन का मामला है वो बड़ी ही क्रूशल स्टेज के ऊपर पहुंच गया है। जंग जारी थी, जंग एस्केलेट हो रही थी, यूरोपियंस का कोई इरादा नहीं जंग रोकने का, और मजीद वो एस्केलेशन और वेपन फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, सो ऑन। लेकिन अचानक क्या हुआ? ट्रंप एक प्लान लेकर आ गए, यूरोपियंस को पता ही नहीं है। अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की विद इन फ्यू डेज, 2-4-5 दिन के अंदर अंदर, या काइंड ऑफ आप कह लें कि आज फ्राइडे है तो अगले वीक के अंदर अंदर साइन करें इस एग्रीमेंट के ऊपर। यानी वो एग्रीमेंट जिसमें टोटल सरेंडर है उसको 2-4 दिनों के अंदर अंदर साइन करें। अच्छा, अब आप देखिए कि अमेरिका और यूरोप ने यही टैक्टिक जो है वो बाकी दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है।
ایک چیز خود ہی ڈرافٹ کرنا اور اس کو امپوز کر دینا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں غزہ پر امریکہ نے ڈرافٹ کیا اور کہا کہ سارے اس کو مانیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حزب اللہ کے اوپر ایک جو ہے وہ رولز امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈس آرمامنٹ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈز امریکہ اور یورپینز نے اسی طرح سے دنیا کے اوپر اپنے فیصلے امپوز کیے ہیں. پہلی بار یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری, کہ امریکہ اپنا فیصلہ یورپینز کے اوپر امپوز کر رہا ہے. یورپینز اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں, بلکہ وہ سکتے میں ہیں, دے آر ان شاک کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن امریکہ اپنا فیصلہ اس انداز میں امپوز کرنے جا رہا ہے, وہ کہا 2-4 دنوں کے اندر سائن کرو. یعنی اتنی بڑی جنگ, اور یہ جنگ نیو ورلڈ آرڈر کا فیصلہ کرے گی. اس اگر ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو جاتے ہیں تو پیوٹن اور اس کے اتحادی چائنا, ایران, نارتھ کوریا, they all supported Russia. ایون یمن نے اپنی فوجیں بھیجی. تو یہ جو رشیا اور اس کے اتحادی ہیں اور برکس ہے, وہ اس میں سے پاورفل ہو کر نکلے گی, وکٹوریس ہو کر نکلے گی, اور جو گلوبل پاور ڈائنامکس ہیں وہ اس جنگ کے ساتھ بدلیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سائن کرو, اور یورپ اگر سائن کرتا ہے تو مکمل سرنڈر ہے. اور دیکھیں اس میں سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ یورپ, جس نے امریکن پریشر کے اوپر جنگ شروع کی اور ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز دیے, اپنی اکانومیز کو مزید ڈیمیج کیا. بدلے میں کیا حاصل کیا؟ امیگریشن. ٹھیک ہے نا, بدلے میں امیگریشن حاصل کی. اور آج جب یوکرین کا سرنڈر ہونے, یوکرین تو ویسے لوزر ہے ہی ہے نا, وہ تو کبھی جیت نہیں سکتا. تو اچھا دوسری طرف امریکہ بھی, اب امریکہ اچانک سے ثالث بن گیا نا, یہ امریکہ کی بھی ڈیفیٹ ہے, چاہے وہ کچھ بھی کہتا رہے, کیونکہ یہ جنگ بنیادی طور پر امریکہ نے چھیڑی تھی. امریکہ نے بہت زیادہ پریشرائز کیا یورپینز کو, اور ایون 2023 میں غالباً شروع کے اندر ہی زیلنسکی جو ہے وہ استنبول میں جا کر سائن کرنے والے تھے, بائیڈن نے روکا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بنیادی طور پر امریکہ کی جنگ تھی جس کو یورپینز نے گود لیا, اور یورپینز بہت بڑے لوزر کیونکہ ان کی اکانومی بہت ڈیمیج ہوئی. اور امیگریشن جو وہاں سے ہوئی وہ امریکہ تھوڑی ہوئی, وہ تو یورپینز میں ہوئی, اور وہاں پر فار رائٹ بھی آگے بڑھا. تو اب جیسا وہ کہہ رہے ہیں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, تو اس جنگ نے ان کو بہت ڈیمیج کیا. تو اب الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال, یعنی اتنی بڑی جنگ, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ختم کرو, ابھی سائن کرو. تو یہ اس سے بڑا کوئی سرنڈر جب وہ ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر یہ ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے اور رشیا اس میں سے جیت کر نکلتا ہے, تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر اور سو آن یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ آگے بڑھیں گی. تو دا ڈیفیٹ ان یوکرین میں اگر ان کو ہوتی ہے تو پھر ڈیفیٹ ان مڈل ایسٹ بھی ہوگی. ناظرین, لیبنیز کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیسائسو فیز میں ہے. یہ ہماری ہسٹری کا سب سے مشکل ترین لمحہ ہے جو اسرائیل کی آکوپیشن ہو رہی ہے لیبنیز ٹیریٹری کی, اور مسلسل جو حملے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم مشکل ترین فیز میں ہیں اپنی ہسٹری کے, اور یہ ڈیسائسو فیز ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیونکہ اسرائیل ہمارے لینڈ لے رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو جب مار رہا ہے. اب یہ لیبنیز کمانڈر کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. آن گوئنگ اسرائیلی اٹیکس ہیں اور وائلیشنز ہیں, اور شہادتیں ہو رہی ہیں اور زخمی ہیں, اور اسرائیلی جو وائلیشنز ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر سٹیبلٹی نہیں آ سکی, اور سیز فار ایگریمنٹ جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. تو آپ دیکھیں نا یہ پریشر اندر بڑھ رہا ہے. بھائی دیکھیں آپ کی لینڈ وہ چھین کر جا رہے ہیں, روزانہ وہ اٹیکس کر کے آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو گورنمنٹ کب تک اس چیز کے پیچھے چھپے گی کہ اس کی قصوروار حزب اللہ ہے؟ ایسا بوگس نیریٹو کون مانے گا جب آج پوری عرب اسٹریٹ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو اس بوگس نیریٹو کو کون تسلیم کرے گا؟ تو یہ تھوپا نہیں جائے گا. الٹا لیبنیز گورنمنٹ کی یہ اپروچ لیبنن کو مزید کرائسس میں لے کر آئی ہے, اور مزید کرائسس کی طرف لے کر جائے گی. تو ان کو بولڈ اور کریجیس ڈیسیژن جب لینا پڑیں گے, اور ریجن کی مدد مانگیں. ٹرکی, باقی سعودی عربیہ, یہ ملک ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, اور حزب اللہ نے سعودی عربیہ کو میسج بھیجا, لیکن سعودی عربیہ نے جو ہے اس کو بھی انکار کر دیا. اب ایران کے خلاف بہت زیادہ ایسکلیشن ہو گئی ہے پچھلے گھنٹوں کے اندر, اور IAEA ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو گلوبل انسٹیٹیوشن ہے, لیکن وہ اسرائیل کو ایکسس نہیں کر سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا ہے ایران پر حملے کو, حالانکہ کسی بھی نیوکلر فیسلٹی کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. ایران میں بنایا گیا لیکن اس ادارے نے کنڈیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب یہ پھر جو ہے وہ ایران میں ایکسس چاہ رہا ہے, جس کو ایران نے کہا کہ یہ کائنڈ آف یہ صورتحال ہے کہ رائٹنگ دا ڈیمیج رپورٹ فار دا اینیمی, کہ اب وہ ان سائٹس میں جہاں پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے
یہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہاں پر ایکسیس دی جائے. یعنی یہ تو یہ صورتحال ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بم جو ہے وہ کتنے افیکٹو ثابت ہوئے ہیں, کیا وہاں پر کوئی چیز بچ تو نہیں گئی, کیونکہ امریکہ ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دے سکا. ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ میں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ایران کا ٹرسٹ تو بریک ہو گیا, تو اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایران کہیں پہلے تو نہیں بنا رہا تھا, خود امریکہ نے کہا نہیں بنا رہا تھا, سی آئی اے کی رپورٹ تھی جس کو ٹرمپ نے ریجیکٹ کیا, آئی اے کہہ رہا تھا کہ ایران نیوکلیر نہیں بنا رہا. اب ویسٹ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بھئی ایران کا ٹرسٹ تو بریک ہو گیا, اب ایران کہیں خفیہ طور پر بنا تو نہیں رہا, اور آئی اے کو نکال دیا جو ہے وہ ایران نے. آئی اے اندر تھا تو ان کی ساری سرویلنس ہو رہی تھی, تو اب وہ بھی اندر نہیں ہے, تو ایران پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کیا بنا رہا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, اندھیرے میں ہے. تو اب ان کو جو ہے نا وہ چین نہیں پڑ رہا, اور ایران نے کہا کوئی ہم ان کو ایکسیس جو ہے وہ نہیں دینے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کروشل موڈ کے اوپر ہم پہنچ گئے. کوئی الاؤ نہیں کریں گے ان سائٹس کے اوپر جس میں امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اور تہران از فیوریس, غصے میں ہے, اینڈ کہ ایجنسی نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا اسرائیلی حملوں کو اور امریکن حملوں کو. نیوکلیر فیسلٹیز دنیا میں کہیں بھی ہوں, ریگارڈلیس کسی بھی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر اٹیک ہوگا, آئی اے کو کنڈیم کرنا ہے, اس نے نہیں کیا. اور پھر میزلز کے اوپر ویسٹ نیگوسیشن چاہتا ہے, کہتے ہیں جی ایران اپنے میزلز کی جو رینج ہے وہ 500 کلومیٹر کر لے, یعنی وہ اسرائیل تک پہنچ ہی نہ سکے. بالکل ایران اس نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس پر تو ہم بات بھی نہیں کریں گے. شوئنگ the sites would be like helping the enemy write the damage report, کہ وہ آئیں اور ذرا دیکھیں گے وہ کتنا ڈیمیج ہوا اور کتنا نہیں ہوا. ایران ڈن پلینگ نائس, بس بہت ہو گیا, اچھا پلینگ نائس جو ہے نا وہ اس طرح سے بیہیو کرنا بہت اچھا ہو گیا, اب دوسرا روپ ہم دکھائیں گے. سو ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ وی آر ایون مور پریپیئرڈ ان دا کمپیریزن آف دا پریویس وار, اس سے زیادہ ہم پریپیئر ہیں, اور پچھلی جنگ ایران نے جیتی ہے. ہمارے میزل جو ہیں وہ بیٹر پوزیشن میں ہیں ان ٹرمز آف کوانٹٹی, بھی تعداد میں بھی زیادہ ہیں, اینڈ کوالٹی وائز, کوالٹی وائز دونوں میں بیٹر پوزیشن میں میزائل ہیں. ہم نے بہت سارے لیسنز 12 دن کی جنگ سے سیکھے ہیں, ہم نے اپنی کمزوریوں کو سیکھا ہے, ہماری کمزوریاں کیا ہیں اس کا ہمیں ادراک ہوا ہے, ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, کہاں پر جا کر ہٹ کرنا ہے اس کا ہمیں ادراک ہوا ہے, اسرائیل کی ویک پوائنٹس کیا ہیں یہ ہمیں اچھے طریقے سے پتا چلی ہیں. وی ہیو ورکڈ آن آل آف دیٹ اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ, تو ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر کام کیا ہے, اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ. اٹ ڈز ناٹ مین وی وانٹ وار, اور اس تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں, بٹ دا بیسٹ وے ٹو پریونٹ دا وار از پریپیئرڈ فار وار. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنگوں کو پریونٹ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کر کے رکھو تاکہ ایک ڈیٹرنس ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور یورپین جو ہیں وہ کس طرح سے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کو اگنور کر رہے ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے, جو پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں, پورے ریجن کو تباہ کر سکتے ہیں, ان ویپن آف میس ڈسٹرکشن کو وہ اگنور کر رہے ہیں. تو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے ہمارے ویپنز کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے ہم تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا, سو آن, یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے. تو یہ ایسکلیشن جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو یہ جو اینٹی ہے یہ اب سب جان چکے ہیں یہ کوئی پراپر کنٹری نہیں ہے, کوئی پراپر کنٹری جو اپنی ڈگنیٹی کے لیے لڑتا ہے, اپنے ڈیفنس کے لیے لڑتا ہے, ایک بہتر مستقبل کے لیے لڑتا ہے, امن قائم کرنا چاہتا ہے, اس کا یہ بیہیویئر نہیں ہوتا. پراپر کوئی کنٹری اس طرح سے بیہیو نہیں کر سکتا. تو یہ ایک اینٹی ہے جو بنائی ہی ڈرٹی ورک کے لیے گئی, اور اس سے وہ مزید ڈرٹی ورک کروائیں گے, اور جب تک یہ رہے گی یہ اسی پرپس کے لیے رہے گی. دیکھیے یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ناظرین بنا تھا, تو ویسٹ نے یعنی پہلی بار عالمی سطح پر یہ ہوا کہ رول بیسڈ آرڈر ہوگا, انٹرنیشنل لا ہوگا, یہ رولز ہیں, حملہ نہیں ہوگا, بارڈر سوورینٹی مان لی گئی. لیکن وہ جو ایک ایسی طاقت جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو, تو وہ تو ویسٹ کو چاہیے تھی, یعنی دیکھیں ان کی پیچھے لیگیسی تو یہی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے یہ اینٹی کریٹ کی. تو اس کا جو کولیپس ہے وہ اس یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن آرڈر کا بھی کولیپس ہوگا. ایک دھچکا اگر ان کو یوکرین میں لگتا ہے تو دوسرا بہت بڑا جو ہے وہ یہاں مڈل ایسٹ میں لگے گا اس اینٹی کی ڈیفیٹ کے ساتھ. نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں فلسطینی اسٹیٹ کو ایز کنڈیشن فار سعودی ڈیل. نتنیاہو نے کہا کہ نارملائزیشن جو ہے وہ لنک نہیں کی جا سکتی فلسطینی ریاست کے ساتھ. تو یہ تو مطلب ایسا نہیں. سعودی عربیہ جو ہے اس نے واضح طور پر کہا ہے, اور مجبوری میں کہا ہے یا جیسے بھی کہا ہے, لیکن وہ نارملائزیشن نہیں کر پا رہے, نہ اس وقت ہونے جا رہی. تو اب نتنیاہو کہہ رہا ہے جی نہیں کریں گے, ہم بھی نہیں کریں گے.
فلسطینی ریاست تو ہم نہیں بننے دیں، اس کو نہ بننے دیں، تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے حل ہوگا. اسرائیلی تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اور ابھی اس نے کہا کہ میری مارکو روبیو سے بات ہوئی ہے اور مارکو روبیو نے مجھے یقین دلوایا کہ اسرائیل کی جو ملٹری سپریورٹی ہے، ایئر سپریورٹی ہے، وہ برقرار رہے گی ڈسپائٹ کہ ہم نے جیٹس سعودی عربیہ کو دیے ہیں. تو یہ بس اب باتیں ہیں، جو سپریورٹی ہے وہ چیلنج کر دی ہے سعودی عربیہ نے یہ جیٹس لے کر. اچھا اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ 2-3 سال میں جیٹس ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے تب تک امریکہ 6 جنریشن فائٹر جیٹس بنا لے، تو 6 جنریشن جب فوری اسرائیل کو مل جائیں گے تو اس سے سعودی عربیہ کے پاس 5th ہوں گے، 5th جنریشن، اور اسرائیل کے پاس 6 جنریشن ہوں گے. تو ٹھیک ہے ایسی پاسبلٹی ہے، لیکن دیکھیے جو آج گیپ ہے یا پچھلے کئی دہائیوں سے جو گیپ چلا آ رہا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا نا. چاہے وہ 6 جنریشن ہی لے آئیں بھائی F-35، وہ 6 جنریشن ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوں گے، کیپیبل ہوں گے، لیکن یہ گیپ نہیں ہوگا کہ اسرائیل دندراتا پھر رہا ہے. اور پھر آپشنز کھلے ہوئے ہیں. یہاں دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ ہر ویک ہر دن تبدیل ہو رہی ہے. آپشنز کھلے ہوئے ہیں. چائنا 6 جنریشن بنا رہا ہے اور کچھ کہتے ہیں وہ بنا چکا ہے اور امریکہ ابھی 2028 میں بنائے گا. تو اگر چائنا اپنے 6 جنریشن لے کر آ گیا تو یہ جو امریکن ٹیکنالوجیکل سپریورٹی ہے یہ باقاعدہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا. تو اگر امریکہ سپیریئر نہیں ہے تو اسرائیل کیسے سپیریئر ہوگا؟ اور پھر ترکی بنا رہا ہے اپنی. تو دنیا تو تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، یہ والی بدماشی یہ نہیں چلنے والی. تو وہ سب باتیں کرتے رہیں. مائک ہاکبے ملا ہے اس اسپائی کو جس نے CIA اور یعنی امریکہ کے خلاف کام کیا اور جیل میں رہا، کنوکٹڈ آف امریکہ. ہاکبے ہیلڈ میٹنگ ایٹ US ایمبیسی ود امریکن who spied for Israel، اور اس کو بلایا بھی کہاں؟ امریکن ایمبیسی میں یروشلم کے اندر. مائک ہاکبے confirms he met with convicted spy. خفیہ ملاقات تھی، لیک ہو گئی، اب اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپٹ کر لیا ہے. White House was unaware of US ambassador to Israel met with convicted spy. اچھا اس نے ادھر بھی نہیں بتایا تو وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ ملاقات ہو رہی ہے. ہاکبے hosted ex-spy Jonathan Pollard for meeting at US embassy. He is out of control. MAGA demands answers. After Trump ambassador Mike Huckabee خفیہ طور پر یہ ملا with the spy who sold American secrets. ایک ایسا شخص جو امریکہ کا دشمن ہے جس نے امریکنز کے سیکرٹ بیچے، اس کو امریکن ایمبیسی میں بلا کر جب ملاقات ہوئی تو اچھا وہ اب خفیہ ملاقات تھی سامنے آ گئی. وہ جو جوناتھن پولارڈ ہے اس نے الٹا نئی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اس نے ڈیفینڈ کیا اس میٹنگ کو اور کہا کہ یہ جو کشنر اور وٹکاف ہیں ورکنگ فار سعودیز اینڈ قطر، یہ تو عربز کے لیے اور سعودیہ کے لیے اور قطر کے لیے کام کر رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا. تو وہ ماگا ادھر فیوریس ہے. تو یہ بہرحال دیکھیں نا کہ ایشوز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور اس کو لایا کیسے گیا تھا؟ ایپسٹین کی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر کے تو اس کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. اس کی آزادی اس طرح سے ہوئی تھی. وہ چیزیں بھی اب ان کے سامنے آ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے CIA کی 2012 کی غالباً رپورٹ آئی تھی کہ اس کو دبا دیا گیا کہ CIA نے کہا ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے انٹیلیجنس وائز؟ موساد. ایران کی انٹیلیجنس نہیں، رشین انٹیلیجنس نہیں، چائنیز نہیں، موساد انہوں نے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور اس رپورٹ کو دبا دیا. تو وہ رپورٹس بھی اب دوبارہ وہاں پر سرکولیٹ کر رہی ہیں اور ماگا اور امریکنز کے سامنے آ رہی ہیں. غزہ میں اس وقت بمباری جاری ہے. اسرائیلی آرٹلری اٹیکس، ایئر ریڈز ہٹ سینٹرل اینڈ سدرن غزہ. اکراس سینٹرل اور سدرن غزہ جو ہے جس میں انکلوڈنگ ایسٹرن خان یونس کا علاقہ ہے، بریج کیمپ ہے، المغازی کیمپ ہے، رفح کا سٹی ہے جہاں پر آرٹلری اٹیک کر رہی ہے، پھر ایئر کرافٹس نے اٹیک کیا ہے، پھر ٹینکس نے اٹیک کیا ہے، ڈیمالش کیا گیا ہے ڈیفرنٹ بلڈنگز کو. رفح کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں، ایئر ریڈز انہوں نے کیے ہیں، کہیں پر ٹینکس ہیں، کہیں پر جیٹس ہیں. بڑی خوفناک صورتحال ہے اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر اور فیلئر ہے اور دھبا ہے سب کے فیس کے اوپر جو اس جینوسائیڈ کو ابھی تک نہیں رکوا پا رہے ہیں. اسرائیل کیپس بومبنگ غزہ، کلز 2 in the occupied East Jerusalem. یروشلم میں 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا. اسرائیل اٹیک کلز ڈسپلیسڈ پرسن نیئر خان یونس. خان یونس میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے. اسرائیل کمیٹڈ ملٹیپل وار لیول ایکسپلشنز اکراس ویسٹ بینک. وار لیول کی جو ایکسپلشنز ہیں وہ اس نے کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ وار لیول کا وہ سکیل ہے، اتنے زیادہ ڈسپلیس وہاں پر کیے گئے ہیں. یوکرینی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ڈیمانڈز کے زیلنسکی امیڈیٹلی امریکن پیس پلان کو ایکسپٹ کرے. فائنینشل ٹائم، یوکرین اور یورپ is
خوف کے اندر ہیں کہ امریکن جو ہے وہ بہت پریشرائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس پلان کو ایکسپٹ کر لیا جائے. یوکرین اور یورپ بہت خوف کے اندر ہیں. اور اگلی انٹرسٹنگ بات سنیے, ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ زیلنسکی 27 نومبر کو یہ سائن کر لے, اور اس دن جب وہ تھینکس گیونگ ہے اس دن کو یہ سائن کر لے, اور اس کے بعد جو ہے وہ رشیا کی طرف یہ بھیجا جائے گا. اور وہ تو ادھر جو ہے وہ پیوٹن نے آج یونیفارم پہنی, کبھی کبھی وہ ملٹری کی یونیفارم پہنتے ہیں, تو آج وہ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جو یوکرین میں ہمارے مقاصد ہیں وہ ہر صورت میں ہم پورے کریں گے, اور ڈیفرنٹ ایریاز میں بتایا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سو ویسٹ ٹربل میں ہے. اگر وہ اس ڈیل کو سائن کر لیتا ہے یوکرین, تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی ڈیفیٹ ہے, بہت بڑا سرنڈر ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ورلڈ آرڈر کے اوپر اثر ہوگا. اگر نہیں کرتے اور ادھر سے امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ منوانا ہے, تو پھر وہ منوائیں گے اپنے طریقے سے, تو پھر یورپینز کو پھر ٹربل ہے. اور اگر یورپینز نے جنگ جاری رکھنی ہے تو پھر بھی تو پیسے دینے ہیں نا, پیسے کون دے گا, یہ ٹربل ہے. تو دیکھیے, اور سب سے امپورٹنٹ آخری بات, اگر امریکہ یہ پلان لے کر آ رہا ہے جس میں سب واضح ہے کہ یہ سرنڈر ہے, تو امریکہ کیوں ایسا پلان لے کر آئے گا؟ تو وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے ہیں, اور اس میں ضائع ہو رہا ہے ٹائم, پیسہ, سب ڈائریکشن, انرجی ضائع ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ یہ پلان لے کر آئے نا. تو یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.